बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम, शाना ब शाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से उनकी वाबस्तगी हो, किसी भी ख़ानदान का हिस्सा हों और रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में और अपने सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की सही तालीमात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उन तमाम लोगों को। और वो आम लोग कि जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी वबा में, किसी बीमारियों में मुब्तला हैं और वो चाहते हैं उसके हल से निकलना, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 45 में खुश आमदीद कहता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे चाहने वाले जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो ही मेरी ट्रांसमिशन लाइव होती है, आप उसी वक्त जब लिंक आपको मिलता है, नोटिफिकेशन आपको मिलता है, आप सदका जारिया की नीयत से आप इसको आगे मुख्तलिफ़ ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ताकि जो जो लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, ये कारवां बढ़ता रहे, ये काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहे, और जो जो इसमें सूरह कुरैश पढ़ता रहे या फिर ज़िक्र अस्कार में लग जाए, नेक राह पे लग जाए, अपने बुज़ुर्गों के साए में आ जाए, तो जब तक वो पढ़ता रहेगा उसका सवाब आपको और आपकी औलादों तक पहुंचता रहेगा। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है अमलियात का सुल्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह अमलियात के सुल्तान की भी हमारी 45 एपिसोड, समझ लें 44 एपिसोड हमारी हो चुकी हैं, और 45 एपिसोड आज कंटिन्यू करेंगे हम। तो प्लेलिस्ट के अंदर इसकी पूरी हमने एक जगह कर दी हैं, और जो लोग देखना चाहें अपने मसाइल के हल के लिए, यानी कि हमारे दो सेक्शन हैं। एक तो है हमारा सफ़ीना निजातुल मसाइल कि जिसमें हम लोगों के मसाइल सुनते हैं, और दूसरा है अमलियात का सुल्तान, वो है रूहानी मौलिजीन के लिए, आमिलीन के लिए, कि वो लोग कि जो आमिल बनना चाहते हैं, वो लोग जो सलूक का रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो लोग जो रूहानियत की तालीमात हासिल करना चाहते हैं, वो लोग कि जो सही तौर पर अमल के तरीके जानना चाहते हैं। ऐसे तरीक़ेकार नहीं, ऐसे अमाल नहीं जो आपके सोशल मीडिया पे भरपूर आपको मिल जाएंगे, मुख्तलिफ़ किताबों में आपको मिल जाएंगे, कि जिसको कर लेने से यकीनन किसी न किसी रुजत का आप शिकार बन जाते हैं। और अमलियात के सुल्तान के अंदर आपको वो अमाल तालीम किए जाते हैं, वो तरीक़ेकार तालीम किए जाते हैं जो मुस्तनद होते हैं, यानी कि वो तरीक़ेकार जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचे, वो तरीक़ेकार जो मुझ तक मेरे उस्ताद मोहतरम से पहुँचे, वो तरीक़ेकार जो समझ लें कि मेरे अपने ख़ुद तजर्बात में आए हैं। यानी कि मैंने कोई अमल किया, और अमल करने के बाद मैंने किसी भी चीज़ पे तजर्बा किया कि अब मैं देखूँ कि मेरा अमल कितना कारआमद है, और किस किस तरीक़ों से ये काम करता है, और किस किस तरीक़ों से ये जल्द लोगों के काम हो जाते हैं। तो जो मेरे ज़ाती तजर्बात हैं, मैं उसकी रोशनी में मैं आप लोगों से वो अमल बयान करता हूँ, वो तरीक़ेकार बयान करता हूँ। यकीनन अमल आपका कोई भी हो, असल चीज़ होता है तरीक़ेकार जानना, और सही तरतीब और तरीक़ेकार के साथ जब आपको कोई अमल मिल जाता है तो हर काम में आपकी आसानी हो जाती है। अमलियात के सुल्तान में मैंने आपको हर वो अमल तालीम करे हैं, हर उस अमल की अफादियत मैंने आपको बताई है, हर अमल के फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, हर अमल के तरीक़ेकार पढ़ने के, किस वक्त पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, परहेज़ करना है, नहीं करना, सब कुछ तफ़सील से मैंने आप लोगों को बताया है। और कुछ लोगों को मुझसे ये शिकायत भी है कि मेरी वीडियो बहुत लंबी होती है। अब यकीनन वीडियो लंबी होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको बाआसानी और सबसे आसान तरीके से आपको समझाना, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है कि जिसके लिए अगर मुझे 1 घंटा नहीं, मुझे अगर 2 घंटे देना पड़े आपको, तो मैं 2 घंटे आपको दूँगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि
میری یا آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے کوئی بھاری نقصان اٹھانا پڑ جائے. کیونکہ یہ وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو چٹنی بنانا سکھا دی آپ کو 2 منٹ کے اندر. یہ وہ ہمارا طریقہ کار نہیں کہ جو 5 اسٹوڈنٹ میں آپ کو عمل بتایا اور عمل کیا تھا کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں پتا. بتایا کہ بھائی جاؤ آپ یہ اتنا پڑھ لو اتنا یہ کر لو بس ختم. میں ایسا بھی کر سکتا ہوں لیکن تفصیل سے کیوں سمجھاتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے وہ عزیز ہیں، کیونکہ وہ میرے ہم سفر ساتھی ہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ایک سفر کا حصہ ہیں. ان کی سب سے پہلے ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے میں اس چیز کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں. یقیناً آج کی ٹرانسمیشن جو عملیات کا سلطان ہے وہ ایک ایسے طریقے پر مشتمل ہے جو ہر عام بندے کے لیے آسان ہے. یعنی کہ جو روحانی معالج ہے جس نے ابھی یہ کام کیا ہے، ابھی یہ کام سیکھا ہے، اور اس کے پاس اگر کوئی مریض آ جاتا ہے تو وہ اس کا علاج کیسے کرے گا. تو آج میں آپ کو جادوئی چھڑی بنانے کے طریقہ کار سکھاؤں گا کہ سورہ قریش کے ذریعے، یعنی کہ یہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہمارے جو لشکر قریش ہے، جو سورہ قریش جو لوگ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو 70 بار پڑھتے ہیں، جو 313 بار پڑھتے ہیں، جنہوں نے 1.25 لاکھ مکمل کر لیے، اور جو 1111 بار کنٹینیو کر رہے ہیں، جو 1900 بار کنٹینیو کر رہے ہیں، اور جو سورہ قریش کی دعوت کر چکے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے سمجھ لو کہ آج پھل کھانے کا دن ہے. یعنی کہ آج میں ایک ایسی جادوئی چھڑی آپ کو بنانے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ اگر کوئی آسیب زدہ شخص ہو اور اس پر وہ 3 ضرب آپ چھڑی کی لگائیں تو وہ ضرب جو ہے وہ اس شیاطین کو لگے، وہ اس آسیب کو لگے جو وہ اس کا وجود چھوڑ کر آن دا اسپاٹ وہاں سے بھاگ جائے. اور اگر 3 چھڑی اس کے اوپر آپ نے ایکسٹرا مار دی تو وہ اسی وقت مر جائے. یعنی کہ اس کی ضرب انسان کے وجود پر نہیں بلکہ اس وجود پر لگتی ہے کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. سورہ قریش کی طاقت، سورہ قریش کی روحانیت، سورہ قریش کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شیاطین جنات کانپتے ہیں سورہ قریش کے عامل سے. جس جگہ سورہ قریش کا عامل موجود ہو وہاں پہ کوئی جنات حملہ آور نہیں ہوتے، وہاں کوئی شیاطین حملہ آور نہیں ہوتے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قریش کا صاحب دعوات ہو جاتا ہے اس ایریے کے اندر، جس جگہ جس سوسائٹی میں وہ عامل رہتا ہے، وہ شخص رہتا ہے، وہ بزرگ رہتا ہے، ادھر کوئی جادوگر ٹک نہیں سکتا. وہاں کسی قسم کا کوئی ایسا اندھیرا نہیں ہوتا، کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں آ سکتی کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچا دے. تو سورہ قریش کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ سورہ قریش پڑھنے والا ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ رہتا ہے. ہم سورہ قریش پہ توجہ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے سورہ قریش پہ اپنے مریدین کو کیوں بار بار کہا ہے کہ سورہ قریش پڑھا کرو؟ ہر عام بندے کو کہا جاتا ہے کہ سورہ قریش پڑھو. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش ایک بہترین محافظ ہے. سورہ قریش کی روحانیت آپ کی حفاظت کرتی ہے ایسے کہ جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے. بالکل سورہ قریش کی روحانیت ایسی حفاظت کرتی ہے کہ جیسا آپ کا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کا محافظ ہوتا ہے. سورہ قریش بالکل اس کو اپنے آنچل میں لے لیتی ہے. اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رجت کا شکار ہو جائے، جو شخص جادو کی وجہ سے ٹوٹ جائے، جو شخص نظر بد کی وجہ سے اندر سے ختم ہو رہا ہو، اندر سے اس کو وجود گل رہا ہو بیماری کی وجہ سے، اور بیماریاں جسم کے اندر داخل ہو چکی ہوں، اور وہ عام بندہ اگر ہمارے سلسلے کی اجازت سے سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کے وجود سے وہ بیماریاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہاں تک کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص پابندی کے ساتھ سورہ قریش پڑھتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو کسی دولت کی کمی نہیں ہوگی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی اس کے پاس. اور جو لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں وہ دن بدن ترقی کرتے جاتے ہیں.
اپنے باطنی فیض اور باطنی معاملات میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ جاب کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ وہ مینیجر کی پوسٹ پر ہیں تو وہ اس سے اوپر کی پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی عام دنیا دار شخص ایک جاب کرتا ہے، ایک افسر ہے خالی، اگر وہ سورہ قریش پڑھنا شروع کرتا ہے، اس نیت سے سورہ قریش 70 بار پڑھنا شروع کرتا ہے کہ اس کی پروموشن ہو جائے، کہ وہ ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ پہ چلے جائے، تو آپ پڑھ کر دیکھیں اور 1 سال کے اندر اندر آپ اپنی پروموشن میں ترقی کرتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح آپ اوپر کی جانب جاتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو جو کانٹریکٹ مل رہا ہے یہ کسی اور کو نہ مل جائے، آپ کو ڈر ہے کہ میرا کانٹریکٹ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں 70 بار، تو آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سورہ قریش آپ کی خود حفاظت کرتی ہے، اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں سورہ قریش پڑھتا ہے اور جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جب وہ قبر میں ہوتا ہے اور جب قبر میں اس کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ قریش کی روحانیت ایک دیوار کے مانند فرشتوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی روحانیت کہ اس کو اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے آخرت میں اس کا حساب کتاب اسی کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ جب قبر میں حساب کتاب ہوگا تو بھی وہ سورہ قریش کی روحانیت کے ساتھ اور سورہ قریش کی روشنی میں وہ اپنا حساب کتاب دے گا۔ تو جو لوگ دنیا میں سورہ قریش سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں اور جو لوگ صاحب اجازت سے سورہ قریش پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج میں جادوئی چھڑی سورہ قریش کے ذریعے تیار کرنے کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ اب عام لیڈیز گھر میں موجود ہوتی ہیں، بوڑھے حضرات گھر میں موجود ہوتے ہیں، اب عام شخص اپنے گھر میں موجود ہو، اب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ نہ کرے آپ کوئی چھت پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی باہر سے کوئی آپ کے عزیز اقارب گھر میں کوئی دعوت چل رہی ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ حاضرات کے معاملات ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ آصیب کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ نے وہ چھڑی اگر تیار کی ہوئی ہوگی ایک مرتبہ خالی، آپ وہ چھڑی اٹھائیں گے، سورہ قریش پڑھیں گے اور اس پہ ضرب دیں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور سورہ قریش کا پانی دم کر کے اس کو پلائیں گے، وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر روحانی معالج جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، جن کے آستانہ ہے، کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، جو اپنے خانقاہیں چلاتے ہیں اور جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہیں، کہ ان کے پاس مریضوں کی تعداد لا تعداد ہے، 100 200 400 500 مریض روز ہوتے ہیں ان کے پاس، اب وہ سب کے اتارے کیسے کریں گے؟ وہ صرف اور صرف جادوئی چھڑی تیار کر کے رکھیں اور ہر مریض پہ آپ سورہ قریش پڑھ کر، جو ترتیب و طریقہ کار میں سمجھاؤں گا چھڑی تیار کرنے کا، وہ چھڑی جب تیار ہو جائے گی آپ کے اوپر، آپ ہلکے سے اس پہ ضرب ماریں گے، مریض ٹھیک ہوتا رہے گا، آگے نکلتے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس 100 مریض ایک ساتھ ہو جاتے ہیں خانقاہی نظام کے اندر، الحمدللہ لوگوں کے پاس مریدین آتے ہیں، لوگوں کے پاس شاگرد آتے ہیں، لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، وہ اپنی کوئی بیماری کے لیے آتا ہے، کوئی کسی لیے آتا ہے۔ یہ ایسی چھڑی ہے کہ اگر کینسر کے مرض کے بھی کوئی مریض مبتلا ہو اور اس جگہ پہ وہ چھڑی کی ضرب لگائی جائے تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہ جس طرح سے ہم پیلیاں جھاڑتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم نظر بد اتارتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم مختلف کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے چھڑی تیار کی جاتی ہے جو بیماریوں کو اتارتی ہے۔ یہ جادوئی چھڑی انسان کے جسم کے اندر سے بیماریوں کو نکال دیتی ہے، ایسے نکال دیتی ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے جو میل نکلتا ہے، ایسے بیماریوں کو نکال دیتی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے آپ کو معلوم؟ سورہ قریش۔